متفق کا نتیجہ نکلا علی۔ ہر دور کے مشرک اور کافر کی اکلوتی پریشانی کا نام علی ہے۔ یہ جو ہم ہارتے رہے، انہوں نے کہا اس ہارنے کا اکلوتا سبب علی ہے۔ بدر میں یاد نہیں تمہیں؟ پتہ نہیں کتنے علی آ گئے تھے۔ اب یہ اس فکرے کی نزاکت کو آپ سمجھیں، ایک جنگ میں کتنے علی آ گئے تھے۔ مشرق میں والا مرنے والا بھی کہتا تھا ڈیتھ اسٹیٹمنٹ میں علی نے مارا ہے، ادھر والا بھی۔ انہوں نے کہا پھر باقی لشکر کو چھوڑو، علی کے لیے کچھ سوچو، کون ہے جو علی سے لڑے؟ قرآن کی قسم پورے مکے والوں کے سر جھک گئے۔ کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرو، خالی علی کا بندوبست کر۔ ان کا ہماری تو اتنی ہمت، اوقات، طاقت نہیں ہے۔ ان کا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کرائے پہ کسی پہلوان کو ہائر کرتے، آن پیمنٹ بندہ بلاتے ہیں، پیسے دیں گے، علی سے لڑے گا۔ 4-5 آدمیوں کے نام ریکمینڈ ہوئے، سب سے زیادہ ووٹ عمر ابن عبد ود کو پڑے۔ نفاست کے مد نظر ایک اونٹ سے ناشتہ کرتا تھا، ایک مکمل اونٹ اس کا ہلکا پھلکا ناشتہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے زیادہ بہادر ہے، تو سب سے زیادہ ووٹ جو پڑے وہ عمر کو پڑے کہ یہ ہے سپرمین، یہ لڑے گا علی سے۔ اس کے تو تلوے ہوا میں تھے، پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے، فیلے بد مست کی طرح چلتا تھا اور سگے دہن دریدہ کی طرح بھونکتا تھا، اور غرور خالی ایک، مجھے پبلک نے ووٹ ڈالے ہیں علی کے مقابلے پر، میں علی کے مقابلے پر چنا ہوا ہوں، لوگوں نے مجھے چنا ہے علی سے لڑنے کے لیے، مجھے 17 قبیلوں نے، احزاب نے چنا ہے علی سے لڑنے کی خاطر۔ خدا کی قسم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، جب یہ جنگ خندق کے میدان میں گڑ گڑاتا ہوا غرور کے ساتھ آیا کہ مجھے لوگوں نے علی کے مقابلے پر ووٹوں سے چنا ہے، پیغمبر اسلام کی نظر پڑی، دیکھتے ہی میرے نبی نے پہلا فکرہ کہا، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے؟ نتیجہ سننا جو چپ بیٹھے ہو، کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے؟ میرے نبی نے فتویٰ دے دیا کہ دنیا اگر کسی کو علی کے مقابلے پر ووٹوں سے بھی لے کر آئے، وہ محمد کی نظر میں کتے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ وہ جنگ ہے، جنگ خندق۔ اس کے لیے میری ان چھوٹے بچوں سے اپیل ہے، خدا تمہیں بوڑھا کرے حسین کی محبت میں رہتے ہو، اس فکرے کو کبھی نہ بھولنا
जंग खंदक में पूरे लश्कर इस्लाम में अली के अलावा किसी और की तलवार खाली मियान से भी बाहर नहीं आई। बाहर खड़ा था, पुकार रहा था, कौन है जिसे मैं जन्नत में पहुंचाऊं? शरीफ लोगों का लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी जो नजूमियों की पेशीन गोई पर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हों, बड़े सियाने लोग थे कि तलवारें तुर्की में पड़ी हुई हैं, बिल्कुल नहीं। सामईन गिरामी, वो नेजा फेंक के खड़ा हो गया। पूरा लश्कर चुप बैठा। कौन है जो जाए? इतने में एक साहब खड़े हुए, बड़े जोश से। सारों ने देखा, आप जाएंगे? नहीं, तो खड़े क्यों हुए? ये तो बला है, सो डेंजरस। जिसको मरवाना हो उसको भेज दे। इसके एक मुकाबले पर आने वाले जो पहलवान होते थे, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते थे, मैं कौन हूं, मैं कौन। इस जंग में काफरों के पहलवान ने अपना तारुफ नहीं करवाया, इन्हीं ने करवा दिया था। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। एक दफा हमें भी इनके साथ सफर का इत्तेफाक हुआ था। रास्ते में डाकू पड़ गए, ये सोया रहा, उठा ही नहीं। डाकू लूट कर चले गए, ये मर्जी से उठा। हमने इन्हें बताया, डाकू लूट के ले गए। इसने ऊँटनी के बच्चे को ढाल बना के उठाया और दौड़ा, अपना माल भी वापस ले आया, डाकुओं का भी लूट आया। पहले भी वो बेचारे डरे हुए थे, ऊपर से ये तकरीर हुई। बस मुझे यही कहना था। पैगंबर ने कहा, कौन जाएगा? पूरे मजमे के आखिर से एक आवाज उठी, अना लहू या रसूल अल्लाह, मैं हूं। पूरे मजमे ने मोड़ के देखा, वही खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए, वही खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था। अना लहू, मैं हूं, इसके लिए मैं हूं। अली बैठ जाओ। कौन जाएगा? अच्छा भला वो जा रहा तो। अगर अली को भेज देते तो मुरीद कहते हमारे पीरों को चांस ही नहीं मिला। कौन जाएगा?
आप जाएंगे? आप मैं नहीं जा सकता। अली फिर उठे, अना लहू या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल मैं हूं, आ जाओ अली। अली की शुजाअत बहादुर होकर सुना। आज के बाद इनसे ना कहना शहनशाह अंबिया ने खैमे रिसालत में तखलिया करवाया। चलो बाहर चलो। एक नबी रह गए, एक अली। पैगंबर ने कपड़े बदलने शुरू कर दिए, अपनी जूती अली को पहना दी। अब मैं चेहरे देखूंगा कि कौन अली के फजाइल से शौक़, इसलिए कि मरियल चेहरे से अली नहीं सुना जाता। अपनी जूती अली को पहना दी, अली की जूती खुद पहन ली, अपनी अबा अली को दे दी, अली की अबा खुद पहन दी, अपनी कबा अली को पहनाई, अली की कबा खुद पहनी, और जैसे ही खेमे से निकले अपनी दस्तार अली के सर पे रखी, अपनी दस्तार अली के सर पे रखी, अली की दस्तार अपने सर पे रखी। मैं हाथ जोड़ के इस मरकजी इज्तिमा में पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह, जूती अंदर बदली थी, अबा अंदर बदली थी, कबा अंदर बदली थी, ये पगड़ी बाहर क्यों बदली? अजब नहीं पैगंबर कहे मेरे बाद झगड़ा मेरी जूती पर नहीं है, अबा पर नहीं है, कबा पे नहीं है, झगड़ा दस्तार पे है। भरे मजमे में अली को बधा देगा। जैसे ही शेर नर शिकार के लिए चलो, कभी कोई पूछ ले आपसे कि कपड़े क्यों पहनाए अपने अली को, तो अली को गुस्सा इतना था, रहमत वाले कपड़े पहनवाने जरूरी थे। आप देखे ना करें तवज्जो की, रहमत वाला लिबास अली के गज़ब पर और बड़े नाज से चला मेरा मौला, जैसे हल्की हल्की फुआर में शेर बबर शिकार के लिए चलता। काफी सारे लोग तो वैसे ही खुश हो गए, सब जान छूट गई। अभी खुश नहीं हुए थे ठीक तरह से, एक बंदे ने डरा भी दिया। उसने कहा ये सेंटर में नहीं होगा तो फिर रुकावट तो कोई नहीं, फिर वो बला इधर आ जाएगी। आधे कहते थे जान छुट्टी, अपने हाथ से खुद ही मरवा दी। जाली खुदा हाफिज, काश होना माफ कर देना। और वो ऐसे नाज से चला। पहली जंग है जिसमें अली सवारी पर नहीं बैठे। और ये अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं बैठे, पैदल चले। ये अलग बात है कि जो जर्रा मेरे मौला के कदमों को मस करता था, अकीक यमनी बन जाता था, तुर्रे नजफ बन जाता था। बड़े कमाल से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरूर बुरी चीज है। देखें अली को, देखें अली को कैसे चल रहा है। पैगंबर ने फरमाया अली तो नहीं चल रहा, ये तो कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले का मतलब समझते हैं आप? 100%, 100%। उनका है कौन?
فرما برزل دین کل دین جا رہا ہے. پھر وہ حیران ہو گئے کیا برزل اسلام کل اسلام علی، کل ایمان، کل دین. چھوڑ کے دکھاؤ علی کو. آپ سمجھے ایک علی کو مانیے، مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، مومن بھی ہیں. جو صرف ایک علی کو مانے وہ مسلمان بھی ہے کیونکہ کل اسلام علی ہے، دیندار بھی ہے کیونکہ کل دین علی ہے، مومن بھی ہے کیونکہ کل ایمان علی ہے. ایک علی کو جو بھی چھوڑے گا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے. جیسے ہی میرا مولا چلا بڑی شان سے چلا، اس نے کہا عمر ابن عبد، بڑے سے گھوڑے پہ بیٹھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا تمہارے پاس آئے ہیں. اس نے کہا بچے کوئی کام ہے؟ علی نے شیر کی آنکھ سے دیکھا، کہا میں محمد کا بھیجا ہوا، ایکسکیوز کرنے آئے ہیں. علی نے فرمایا لڑنے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا، وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ نمائش کے لیے ہیں، لیکن کیا کروں، میں نے تو تجھے آج تک لڑتے دیکھا ہی نہیں. میں ہر جنگ میں تو ہوتا ہوں، بڑے بڑے اکھاڑوں میں ہوتا ہوں. اتنے بڑے پہلوان سے انہوں نے ایک بالکل ان نون سپاہی کو بھیج دیا. علی میں نے تجھے کبھی لڑتے نہیں دیکھا. مسکرا کے علی فرماتے آج کے بعد دیکھو گے بھی نہیں. That is the end. بس دی اینڈ آ گیا ہے. اب اس کا تعارف کرا. علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا نام آیا، عمر کا. کہنے لگا وہی جو مکے میں کھانا کھلاتا ہے. فقیروں کے مرید ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں. فرما کہ اب بھی چلتا ہے وہ لنگر. اچھا، عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ 3 باتیں پیش کرتے تھے، 3 میں سے ایک ماننی پڑتی تھی سامنے. مولا نے بھی 3 آپشنز رکھی اس کے ساتھ. فرسٹ آف آل کلمہ پڑھ. وہ کچھ بزرگوں کو دیکھ کے مسکرایا. اب جی میں اس نے کہا نہیں پڑھتا. میرے مولا نے دوسری شرط رکھی، بھاگ جا. دوسری شرط رکھی، بھاگ جاؤ. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، عورتیں تانا دیں گی. غیرت ہو تو کافروں میں بھی ہوتی ہے. مولا نے کہا چل تیسری اور آخری بات، وار کر. اس کا نہیں پہلے آپ کریں. علی نے کہا پھر تجھے چانس نہیں ملے. تجھے موقع نہیں ملے. اچانک اسے شرم آئی، میں گھوڑے پہ بیٹھا، یہ نیچے کھڑا. اتر آیا گھوڑے سے کہ نیچے کھڑے ہیں تو میں نیچے کھڑے ہو کر باہر کروں. کہ میدان جنگ جو ہوتا ہے اس میں بہت شور ہوتا ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے.
چلیے میں آپ کو وہ شور، اس شور کی آواز سنا دیتا ہوں۔ 17 قبیلے اپنے پہلوان کو وارم اپ کرنے کے لیے، شاباش، بس یہی ہے، فائنل اینڈ لاسٹ یہی ہے، زندہ باد زندہ باد، بھنا ہوا اونٹ کھلاؤں گا، لڑو لڑو لڑو، شاباش۔ ادھر سے 18واں مسلمانوں کا لشکر، یا علی تو ہی تو ہے۔ اتنا ایزی نہ لے لینا، چلو تو یہ 18 لشکروں کا شور، ذرا کاؤنٹ کریں گے آپ، 18 لشکروں کا شور۔ اس کے بعد تلوار پہ تلوار پڑے شور ہوتا ہے، ڈھال پہ تلوار پڑے شور ہوتا ہے، نیزے سے نیزہ ٹکرائے شور ہوتا ہے۔ اب یہ آپ بات بھول جائیے کہ میں آپ کو کسی میدان جنگ میں لے کے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں سے نکلیے اور میں آپ کو ایک اور مزیدار بات سناتا ہوں۔ ہر چیز کی آواز ہوتی ہے، چونٹی کی بھی ہوتی ہے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہاتھی بھی بولتا ہے، بس ایک چیز ہے جس کی آواز نہیں ہوتی، مچھلی۔ اس سے بڑا ممبر پاکستان میں نہیں ہے، جہاں جہاں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، آواز نکلتی ہے صاحب پھیپھڑوں سے، مچھلی کے پھیپھڑے ہوتے ہی نہیں، پھیپھڑے نہیں ہیں تو آواز بھی نہیں نکلتی۔ بس اب پھر میدان جنگ میں آ جائیے، ایک دفعہ پھر آئیے میدان جنگ میں۔ میرے مولا نے عامر کے ہاتھ سے نیزہ چھینا، یوں پھینکا، نیزہ گیا، عامر ابن عبد ود کا چہرہ اتر گیا۔ اتنا قیمتی نیزہ 7 مرتبہ یمن اجڑ جاتا، یہ نیزہ آباد کر دیتا، آپ نے ہوا میں پھینک دیا۔ میرے مولا نے اس کی آنکھ کے آگے ہاتھ کیا کہ دجلہ کا دریا ہے، مگر مچھلی پہ حملہ کر رہا تھا۔ مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا، جسے میری مولا سلامت رکھے، آل محمد آپ کو شامت رکھے۔ مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا، جو اتنے شور میں اتنے دور سے بے آواز مچھلی کی مدد کی آواز سن سکتا ہو، وہ ہم سے یا علی مدد کر رہا ہے۔ اب سنیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، علی اس کے سینے پہ چڑھ گئے، کہنے لگے اس نے تھوک دیا، طاہرکم تطہیرا، میں تمہاری پھٹی ہوئی تاریخ کو مانوں یا اللہ کے قرآن کو مانوں؟ ابھی کچھ لوگ ویسے ہی چپ کر گئے، پوری طرح متفق نہیں ہوں سے۔ 1 منٹ کے لیے میں ایک دلیل اور دے دیتا ہوں۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھنا، کسی حکیم سے پوچھنا، یہی بیٹھے ہوئے تجربہ کار لوگوں سے پوچھنا، موت اتنی دہشت ناک ہوتی ہے کہ یہ منہ کو خشک کر دیتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جنہوں نے حمایت کی ہے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جس کے سینے پہ علی ہو، جس کے سینے پہ علی ہو، اس کے منہ میں لعاب آیا کہاں سے؟ قتل ہوا اور پتہ نہیں کتنے مالیت کے زیورات اس کے گرے پڑے تھے۔
علی قتل کر کے چل پڑے اور وہ آ گئے وہی سمجھ تو آپ گئے ہوں گے نا آ گئے کیا لگے شان اتنا قیمتی سامان یہ تو اٹھا لے علی نے فرمایا میں مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا نصرت دین خدا کے لیے لڑتا ان کا کوئی بھی عمل ہو وہ نصرت دین خدا کے لیے انہوں نے جب بھی کیا جو بھی کیا دین کی خاطر